दो कम्युनिटीज जो भारत में रहती हैं जी दो कम्युनिटीज जो भारत में रहती हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी 80% जिसको कहते हैं हिंदूस और 20% मुस्लिम्स, उनके बीच में गलत या सही ये भावना है कि इस्लाम जो फैला था वो तलवार के ज़ोर से फैला था। हिस्टोरिकल फैक्ट है या ये मिथ है कह नहीं सकते, लेकिन क्या ये सच है कि 3000 से 6000 तक हिंदू मंदिरों को गिरा के मस्जिद में बदला गया? क्या ये सच है कि स्पेशली औरंगज़ेब के वक्त में हज़ारों लाखों हिंदुओं को ज़बरदस्ती उनके जनेऊ काट के उनको मजबूर किया गया कि वो मुसलमान बने? नंबर 2, जो कि आज के समय के अनुसार एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, हिंदुओं पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू है जिसकी परिभाषा में सिवाय क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को छोड़ के बुद्ध और जैन को, सिखों को, सबको शामिल किया गया है। क्या मुसलमानों का ये कहना नहीं बनता कि आप सबको शामिल करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, इसका नाम बदल के एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जो सब पे लागू हो, या इसके अल्टरनेटिवली एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो दोनों धर्मों के अच्छे टेनेट्स को शामिल करे उसको लागू किया जाए? एक चीज़ मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लॉ में जो विल है जिसके अंदर ये लिखा है कि 1/3 से ज़्यादा कोई विल नहीं कर सकेगा, इसका मैं इनकॉर्पोरेशन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है तो मैं चाहूँगा कि वो हिंदुओं पे भी लागू हो। ये नहीं है कि हिंदू मैरिज एक्ट को अगर इंडियन मैरिज एक्ट में बदला जाए तो मुसलमानों पे लागू हो और हिंदुओं पे कोई चीज़ ना आए। मुझे इस्लाम में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ये मुस्लिम आगे क्यों नहीं आ रहे, इसकी वजह मुझे बताई जाए। भाई साहब ने 3 सवाल पूछे एक सवाल में। पहला सवाल कि हिस्ट्री से पता चलता है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला कि नहीं, लेकिन ये मुझसे पूछ रहे क्या ये हकीकत नहीं है कि 3000 से ज़्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाए गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया है? ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। ये मैं कह सकता हूँ कि कुछ मंदिरें शायद गिराई गई होंगी, इससे मैंने कहा तो एक भी मंदिर नहीं गिराई गई। हो सकता है कि कुछ मुसलमान अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं उनने आके कुछ मंदिरों को गिराया होगा और मस्जिद बनाया होगा, हो सकता है। लेकिन ये कहना कि 3000 से 6000 मंदिर गिराए गए, ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कुछ मुसलमान राजाओं ने गलत काम किए होंगे, उससे आप इस्लाम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जिंदा जलाया तो मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी खराब है? बिल्कुल बेबुनियाद है, वो हिटलर ने किया, बाइबल में तो ही लिखा है कि जलाना चाहिए। इसी तरीके से ये खाली अफवाह है। कुछ मंदिरों को शायद गिराया गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिराया गया, लेकिन उसको छोटी चीज को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है। आप देखो टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए। आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर, उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है उसके अंदर मंदिर है। अगर आप ये कहते सच है कि 3000 से 6000 मंदिर को गिराया गया था तो आप कैसा जिंदा बचे? आप कह रहे थे कि हजारों लोगों को कत्ल किया गया, आप कैसा जिंदा बचे? आप जिंदा बचे ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पे नहीं फैला। अगर ये सच होता था, आपने कहा हजारों लोग का कत्ल किया, कुछ लोग का शायद कत्ल किया गया। देखो हर मजहब में देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी। कुछ लोग हर मजहब में खराब निकलते हैं, वो मजहब की गलती नहीं, वो मजहब के मानने वाले की। क्रिश्चियन में आपको कुछ खराब लोग मिलेंगे, मुसलमान में मिलेंगे, हिंदू में मिलेंगे। अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ लोग ड्रग में डील करते, ड्रग में धंधा करते। ड्रग तो हराम है इस्लाम में, करते तो उनको दोष देना चाहिए, इस्लाम को नहीं। इसी तरीके से आप जो कह रहे हजारों लोगों का कत्ल किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है। कुछ लोग का शायद किया होगा, और ये ही सबूत है। मैंने तकरीर में कहा कि 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं। ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। आप लोग को क्यों छोड़ा उन लोग ने?
آپ ان کے رشتہ دار تو نہیں تھے نا, آپ کو کیوں چھوڑا؟ 800 ملین 80 کروڑ غیر مسلم کو چھوڑا کیوں انہوں نے؟ کیوں چھوڑا؟ اگر دم ہی تھا حکومت کی 1000 سال سب لوگ کو مسلم بناتے تھے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام تلوار کے بلبوتے پہ نہیں پھیلا. کئی لوگ, کئی غیر مسلم اسلام سے متاثر ہو کے انہوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ کہنا بالکل غلط ہے. آپ کا دوسرا سوال کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ علیحدہ لا نہیں ہونا چاہیے, سب ایک ہی کامن سول کوڈ ہونا چاہیے, اور سب مذہب کی اچھے چیزیں لے کے کامن سول کوڈ کرنا چاہیے. میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں. باقی مسلمان شاید آپ کے خلاف ہوں گے, میں آپ کے ساتھ ہوں. کیوں میں ساتھ ہوں آپ کے؟ پہلا چیز, ہم مسلمان اگر دیگر مذہب کے بارے میں جانیں گے, کبھی کامن سول کوڈ کی بات آتی سب سے زیادہ نعرہ مسلمان غلط ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ ہندوستان میں ہندو مذہب کے کتنے فرقے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے. مسلمان تو صرف 20% یا 80% یا 75% جو ہندو لوگ ہیں اس میں ہی ممکن نہیں ہے. یہ کامن سول کوڈ ہندو لوگ ہی اس کو فالو نہیں کر سکتے. ہندو مذہب میں کتنے مختلف گروہ ہیں. ایک کہتا ہے کہ بیٹی کو جانا چاہیے, ایک کہتا ہے بیٹے کو جانا جائیداد, ایک کہتا ہے کہ جتنی کھیتی ہے وہ نہیں جا سکتی بیٹی کو, دوسرا گروہ کہتا ہے. کتنے مختلف گروہ ہے, ہزاروں. یہ ممکن ہی نہیں ہے پاس ہونا, ممکن ہی نہیں. میں کہتا ہوں یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان جانتے ہی نہیں, ہم کو آواز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ خالی ہمیں چھیڑ رہے ہیں. کیا کر رہے؟ چھیڑ رہے ہیں اور ہم اکسا جاتے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, مان لو آپ لوگ قبول کرتے ہیں کہ کامن سول کوڈ ہونا چاہیے. آپ نے کیا کہا کہ سارے دھرموں کے اچھی بات کو لینا چاہیے. بالکل صحیح. میرا پہلا سوال, آپ اسلام میں ایک چیز بتاؤ جو انسانیت کے خلاف ہے تو ہم نکال دیں گے اس کو. آپ کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ باقی مذاہب کی اچھی چیزیں جو ہے, مثال کے طور پہ میں نے تقریر کی سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام, تو جو اچھی چیزیں ہندوازم کی میں لے چکا ہوں. سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام, جو اچھی چیزیں اس آیت میں لے چکا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا آپ سے, ایک چیز جو اسلام میں خرابی ہے وہ تو بتاؤ مجھے, تو اس کو نکالیں گے نا. لیکن منچ کے اوپر جب ڈیبیٹ ہوئے گا انشاءاللہ میں آؤں گا انشاءاللہ. ہاں, منچ پہ جب ڈیبیٹ ہوئے گا کہ ہم کیا کریں گے, ہر مذہب کی اچھی چیز ہوں گی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کی طرف سے اس منچ پہ, اس سٹیج پہ انشاءاللہ میں آؤں گا. یہ چیلنج ہے. کوئی بھی شخص ہندوستان میں ہو, منسٹر ہوں دو, کوئی بھی سوامی ہوں دو, کوئی بھی شنکراچاریہ ہوں دو, انشاءاللہ میں طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذاہب کا. میں تسلیم کرتا ہوں کہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے, حق بات جو نکلی, لیکن اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے. حق بات جو سب سے بہترین ہے انسانیت کے لیے, اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. اس لیے جو آخری کتاب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کی, قرآن شریف, وہ انسانیت کے لیے سب سے بہترین کتاب ہے, اس کے اوپر عمل ہونا ہی چاہیے. آپ کا تیسرا سوال, کیا یہ ہندو جو ہے انہیریٹنس کے اندر, یہ انہیریٹنس جو ہوتا ہے اسلام کے اندر 1/3 حصہ, 1/3 حصہ ہم ول میں دے سکتے, دینا ضروری نہیں ہے, دے سکتے ہیں. اسلام کے جو ول کے اندر جو آتا ہے انہیریٹنس, وہ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11, 12 اور 176. اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی آپ کی جائیداد ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ چکا ہے کہ آپ کے بیٹے کو بیٹیوں سے ڈبل ملے گا. آگے لکھا گیا ہے آپ کے والدین کو 1/6 ملے گا. صرف اگر بچے ہیں تو والد والدہ کو دونوں کو 1/6, اگر بچے نہیں ہیں تو والدہ کا 1/3. آگے بڑھتی آیت نمبر 12 پہ لکھا ہے کہ آپ کی بیویاں جو آپ کے لیے چھوڑیں گی, اگر بچے نہیں آپ کو آدھا ملے گا, بچے ہیں تو 1/4 ملے گا. آپ جو آپ کے بیویاں کے لیے چھوڑتے ہیں, بچے نہیں تو ان کو ملے گا 1/4, 1/4. بچے ہیں تو 1/8, 1/8. یہ ڈیفیکلٹ ہے یاد رکھنا, آپ جا کے ریفرنس دیکھ سکتے ہیں, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 سے 12. اور اس کے بعد اگر آپ کس کو ول کرنا چاہتے ہیں اپنی جائیداد, میکسیمم 1/3. لیکن یہ ول جو کریں گے آپ, یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں میرے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہوں بڑے بیٹے سے, اس لیے اس کو زیادہ دوں گا. یہ بالکل غلط ہے.
لیکن جو یہ دائرے میں نہیں آتے ہیں انہیریٹنس کے, ان کو آپ 1/3 حصہ دے سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ کو یہ چیز بہت پسند ہے, آپ بھی کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کون روک رہا ہے؟ انڈین گورنمنٹ کے حساب سے آپ اگر ول کریں گے, کیا میں میرا 1/3 حصہ دینا چاہتا ہوں, کوئی بھی روک نہیں سکتا ہوں, میں بھی نہیں, نہ منسٹر بھی نہیں. اور پورا اگر فالو کرنا چاہتے سچا دھرم, آپ اسلام قبول کر سکتے, ہم آپ کو ویلکم کرتے. ڈاکٹر صاحب, میرے پیرنٹس ہندو تھے, پر میں اپنے کو ہندو نہیں مانتا ہوں, میں اپنے کو انسانیت مانتا ہوں, انسان مانتا ہوں. بائی چانس میں جمع ہوں ہندو جگہ گھر, اور آپ جمع ہیں اسلام کے گھر, اور دوسرے جمع ان کے گھر, پر سب سے زیادہ ہے انسانیت. اور ابھی تک مذہب نے, کوئی بھی مذہب ہو, انسانیت کے اوپر عمل نہیں کیا. آپ نے 12-13 سال سے اس میں سٹڈی کر رہے ہیں, میں نے 30 سال سے سٹڈی کر رہا ہوں, بال میرے سفید ہو گئے ہیں, روٹی کے لیے میں بزنس کرتا ہوں. پر جو کتابوں کے آپ نے پڑھے ہیں, آپ نے یہ جانچ کی وہ کتابیں کس نے لکھی ہیں, ہزاروں سال بعد لکھی ہیں. پہلے زبان کی بات ہوتی تھی, کوئی رام 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 کہہ کے اس کے کہاوت ہے مر 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 کہنے لگا, اس کو پوجنا ہے. ویدا ایسی تھی, گریک میتھالوجی ایسی تھی, ایجپشن میتھالوجی ایسی تھی, ابراہیم سے لے کے موزس تک. اور آپ کے محمد صاحب کتاب, آپ کا محمد صاحب کا جو کتاب لکھی گئی قرآن 50 سال بعد لکھی گئی, اور نہیں 40-50 کوئی بھی ہو. پر مجھے معاف کرنا صاحب, میں آپ سے ایک سوال یہ اٹھنا چاہتا ہوں, ہم سب انسان ہیں, انسان کو ایک کر کے سب مذہب 21 سینچری میں انسانیت مذہب کیوں نہیں بناتے؟ جو آپ کا ٹھہرا, میں نے ابھی ختم نہیں کیا جناب, میں نے اب نے ختم نہیں کیا. ہاں, میں یہ کہہ رہا ہوں صاحب, آپ اپنا پرسنل مذہب ہے رکھیے, اپنے گھر میں رکھیے, بس اسٹیٹ میں اور دوسروں کے اوپر نہ لائیے, وار نہ کریے, لڑائی نہ کریے. ایک معافی چاہتا ہوں, ایسی ہزاروں چیزیں میں دوسرے مذہب میں نکال سکتا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, خلیفہ 40 سال کے اندر مر گئے, مرڈر ہوئے, اسیسنیٹ ہوئے, اور علی صاحب جو تھے وہ گرینڈ سر ہمارے پیغمبر کے تھے. یہ چیزوں کے حوالات دوسروں میں بھی ہے, میں ہزاروں دے سکتا ہوں, پر اس کا سوال میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا, لمبا تھا, تقریر تھی چھوٹی. بھائی صاحب نے کہا کہ وہ ہندو دھرم میں پیدا ہوئے لیکن ہندو نہیں ہیں, انسان ہیں. کیوں نہ ہم ایک مذہب انسانیت بناتے ہیں. ان کا جو کہنا ہے وہ انسان ہے. بھائی صاحب, ہر شخص, ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ انسانی ہوتا ہے, لیکن صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے. انسان ہونا ضروری ہے. ہر مسلمان پہلے انسان ہونا ضروری ہے اسے. اسلام کی سارے باتیں, ایک بھی باتیں میں نے کہا میں تقریر میں, انسانیت کے خلاف نہیں ہے. ایک بھی باتیں میں چیلنج کرتا ہوں, آپ ایک بھی بات اسلام کی بنیادی بات بتاؤ جو انسانیت کے خلاف ہے. مسلمان ہونے کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے. اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. لیکن صرف اچھا انسان ہونا کافی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر بننے کے لیے 10ویں پاس کرنا ضروری ہے, پھر 12ویں, پھر ڈاکٹری. تو میں کہوں گا ڈاکٹر بننے کے لیے اسکول پاس کرنا ضروری ہے, لیکن اسکول پاس کرنا کافی نہیں ہے. تو اسلام میں اچھا مسلمان بننے کے لیے اچھا انسان بننا ضروری ہے, لیکن صرف اچھا انسان بننا کافی نہیں ہے. سمجھ رہے؟ کیوں؟ کیونکہ انسان کو جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرنا ضروری ہے. جس نے آپ کو پیدا کیا, جس نے آپ کو پیدا کیا, اس کی اگر آپ عبادت نہیں کریں گے تو انسانیت کے نام پہ کلنک ہے. آپ کہتے ہیں کہ مذہب, جتنے مذہب ہے سب بھید بھاؤ پیدا کرتا ہے, نفرت پیدا کرتا ہے. آپ نے کہا, شنکراچاریہ نے بالکل صحیح کہا. شنکراچاریہ نے کہا کہ کوئی بھی مذہب نہیں سکھاتا کہ آپس میں بھید بھاؤ کرنا. ان کی بھی اسٹڈی ہے, میری بھی اسٹڈی, آپ کی بھی اسٹڈی ہے. آپ نے کہا کہ میں نے 10-12 سال کیا, آپ نے 30 سال کیے. اگر آپ 30 سال کیے اس کا مطلب نہیں کہ آپ مجھ سے اچھے ہیں.
ضروری نہیں. میں نے نہیں کہا کہ آپ نے کہا, میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے کہا. میں نے کب کہا کہ آپ نے کہا؟ میں کہہ رہا ہوں. میں نے کب کہا کہ آپ نے کہا؟ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا کہ اب 30 سال کی اسٹڈی کی. میں ہندو مذہب پہ بھی چند سال کے الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی شنکراچاریہ سے بات کی, کئی سوامی جی سے بات کی, کئی پریسٹ اور فادر سے امریکہ میں کی. میں تو ابھی تک جوان ہوں ماشاءاللہ, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا فضل ہے. آپ نے کہا کہ مذہب بھید بھاؤ کرتا ہے. یہ کہنا بالکل غلط ہے. مذہب بھید بھاؤ نہیں کرتا. جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مذہب کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں, اسی لیے بھید بھاؤ پیدا کرتے ہیں, وہ الگ بات ہے. غلطی ہے مذہب کے ماننے والے کی, مذہب کی نہیں. یہ کہہ رہے کہ مذہب کی, مثال کے طور پہ ایک مرسیڈیز کار ہے, مرسیڈیز کار ہے, مجھے یہ جاننا ہے کہ مرسیڈیز کار کتنی اچھی ہے. تو ایک ڈرائیور مرسیڈیز کار چلاتے جو ڈرائیونگ جانتے ہی نہیں اور مرسیڈیز کار کو ٹھوک دیتے, تو کس کی غلطی ہے, مرسیڈیز گاڑی کی کہ ڈرائیور کی؟ اگر آپ کو جاننا ہے مرسیڈیز کا کتنی اچھی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے اسپیسیفیکیشن, اس کا پاور کتنا ہے, ہارس پاور کتنا ہے, مائلیج کتنا ہے, سیفٹی میجر کتنا ہے. اس کی تحقیق کرنے کے بعد آپ کو کہنا چاہیے کہ کتنی اچھی مرسیڈیز کار ہے. اگر جاننا چاہیے کتنی اچھی ہے تو اس کو بٹھاؤ جو ڈرائیونگ جانتا ہے. تو اسی لیے اسلام کو جاننے کے لیے مسلمانوں کو مت دیکھو, اگر دیکھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. آپ مجھے مت دیکھو, مجھے مت دیکھو, ہمارے آج کے مسلمان کو مت دیکھو. دیکھو جو سب سے اچھا ڈرائیور ہے, سب سے اچھا اسلام کو سمجھ چکا ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کو دیکھ کے اسلام کی تحقیق کرو, اور تحقیق کرنے کے لیے آپ کو اسلام کی کتاب پہ جانا پڑے گا. اور آپ نے جو کہا آخر کے اندر کہ ساری مذہب کتاب بعد میں لکھی گئی, پہلا کہنا تھا, آپ کافی حد تک کے صحیح ہے, آپ کافی حد تک کے صحیح ہے کہ آپ بالکل صحیح فرماتے, لیکن یہ کہنا کہ ساری مذہب کی کتاب اس میں غلطی ہے. اکثر مذہب کتنے کتاب ہے, وید ہو, اپنشد ہو, بائبل ہو, اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو, نیو ٹیسٹمنٹ ہو, آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے لے کے وہاں سے تھا, لیکن آخری میں جو آپ نے غلطی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں غلطی کی. آخر میں آ کے آپ اٹک گئے, آخر میں آ کے آپ پھنس گئے. آپ نے شاید اسلام کا مطالعہ صحیح طریقے سے نہیں کیا گا. آپ نے شاید ارون شروع کی کتاب پڑھی ہوگی. اگر آپ کوئی مذہب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو جو مذہب کو سمجھ چکا ہے اس کی کتاب پڑھو. آپ اگر ارون شروع کی کتاب پڑھیں گے اور اسلام کے مطالعہ کرا کہیں گے, یہ کدھر کا صحیح فیصلہ ہے؟ میں کہتا ہوں ارون شوری جیسے لوگ کی پڑھی ہوئیں, کیونکہ جب بھی قرآن نازل ہوا, جب بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے. جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی وہ اسے یاد کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں صحابہ سے اس کی تلاوت کرتے تھے, اور صحابہ فوراً اسے لکھ لیتے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہر آیت لکھی جاتی تھی اور وہ اسے چیک کر, مثال کے طور پہ اقرا بسم ربک الذی خلق آیت نازل ہوئی, انہوں نے یاد کیا, صحابہ سے کہا, صحابہ نے لکھا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ کے سناؤ, پڑھا, ہاں صحیح. اگر غلطی ہوتی تو وہیں ٹوک دیتے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نازل کرتے تھے وہ یاد کرتے تھے اور لکھواتے تھے اور چیک بھی کرتے تھے. سارا قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا. آپ جو کہہ رہے وہ حضرت عثمان کا ذکر کر رہے, وہی تو افسوس کی بات ہے, آپ نے صحیح مطالعہ کیا ہی نہیں. حضرت عثمان نے کئی سال بعد, 40-50 سال بعد, جو آپ کہہ رہے 40-50 یہاں سے آپ کو آیا, ان نے کیا کہا کہ اس قرآن مجید کا جو نسخہ ہے اس کو اور نسخے بنائے جائے اور باقی لوگ میں پھیلا دیا جائے, کیونکہ لوگ کو اختلاف تھا روانگی کے اندر. تو اس کو دور کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان نے کہا کہ جو نسخہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھا ان نے اپنی بیوی کو دیا, حضرت حفصہ کو, اور جو حضرت عمر کی بیٹی تھی ان کے پاس محفوظ تھا, ان نے لیا, اور صحابہ 5-6 صحابہ جو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کی صدارت میں اس کی نقل کی,
اور یہ نقل ہوئے نسخے کو دنیا کے الگ الگ جگہ پہ پھیلائیے. اور ایک نسخہ اب بھی موجود ہے کوپٹا کی میوزیم میں, کوپٹا کی میوزیم استنبول میں. تو آپ جو ذکر کر رہے وہ اتارے ہوئے قرآن شریف کا ذکر کر رہے. جو حقیقت میں قرآن شریف ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا تھا. ان نے خود اس کو چیک کی کہ صحیح تھا, اور جب بھی آیت نازل ہوتی تھی اپنی صحیح جگہ پہ اسے لکھوا لیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کہنا باقی مذہب کی کتاب میں اکثر اب صحیح ہے. مثال کے طور کے اوپر بائبل 70 ایئرز بعد لکھا گیا ہے, وید وہ سینکڑوں سال بعد لکھا گیا ہے. کتنی پرانی وید ہے, کبھی وید آیا دنیا میں یہ کسی کو پتا ہی نہیں. وہ آپ کے حساب سے, سوامی دیانند سرسوتی کے حساب سے 1310 ملین ایئرز اولڈ, 1310. آپ تھوڑی ٹھیکیدار ہے مذہب کے. آپ ٹھیکیدار ہیں مذہب کے کیا؟ نہیں ٹھیکیدار ہے نا. ہاں اس لیے بھائی صاحب نا بالکل صحیح. بھائی صاحب اسی لیے اختلاف جو ہے یہ کم علمی کے وجہ سے. وید کا وید کا کیا نہیں, بھائی صاحب نے کہا کہ دنیا کا سب سے اولڈسٹ اسکرپٹ وید ہے. وہ کچھ ہسٹورینز کہتے, بٹ اولڈ ہونا مطلب نہیں کہ صحیح. جو کچھ اولڈ ہے وہ سب سے بہتر ہونا ضروری نہیں. مثال کے طور پہ میرے پاس پرانی گاڑی ہے 50 سال پرانی, اس کا مطلب نہیں کہ نئی گاڑی سے اچھی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرانی گاڑی نئی گاڑی سے اچھی ہو سکتی ہے. میرے پاس مرسیڈیز کار ہے 5 سال پرانی, جو نئی ماروتی سے اچھی ہوئیں گی. تو یہ کہنا کہ کوئی کتاب ہے کوئی مذہب پرانا اس لیے بہتر ہے, بالکل غلط ہے. جو آدمی کو عقل ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہیں گا کہ پرانی چیز بہتر نہیں چیز بہتر. وہ چیز بہتر ہے جو حق کے اوپر ہے, جو چیز حق کے اوپر ہے وہ چیز بہتر ہے. تو بھائی صاحب آپ کی جو تحقیق ہے مذہبی کتابوں پہ ذرا کمزور اور غلط ہے. آپ کو پھر سے اور 30 سال لگانے پڑیں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی ہاں بھائی صاحب پوچھئے. Respected Zakir sir, myself Dr. Duryodhan Katki from Jawaharlal Nehru University. I want to ask a very little question that regarding that talaq, what you explained, I acknowledge. But the thing is, if you pace down the history of human civilization, then you will find women are always being suppressed, oppressed, depressed, humiliated and dilapidated in this country, especially. But as far as talaq is concerned, the whole, diverse power, determining power is laying with the husband, or husband's hand. But in case a woman who is in a very grave situation and she wants to talaq to her husband, the what is the system is there in your Islam? You just explain. What is the women's power in there in talaq, as far as talaq is concerned? Should I give the answer in English or Urdu? You can give it in English. English. Brother asked the question that what powers does a woman have to give divorce to the husband? Can she give talaq? And he rightly said the women in this country are degraded. Islam uplifts the woman. Regarding as far as divorce is concerned, broadly there can be 5 types, broadly. One is by mutual consent of both husband and wife. Number 2 is unilaterally by the will of the husband. Number 3, that if it's mentioned in the nikah nama, in the marital contract, that she too can give divorce, it's known as talaq-e-tawfiz or talaq-e-isma. Even she can give unilateral divorce, if it's mentioned. While marrying, the husband and wife, when they marry, they can put down any clause which is optional, as long as she doesn't ask the husband to do something which is prohibited or prevents him from doing something which is compulsory.
She can ask anything which is optional. So a woman while getting married can put a clause, is known as talaq-e-tawfiq, that she too can give unilateral divorce, and if the husband agrees, she can give. Third type. Fourth type is if it's not mentioned in the nikah-nama that the woman too can give unilateral divorce. Then if the husband ill-treats her or does not give her due rights, she can go to the judge, the qazi, and do nikah-e-fasq. And the fifth type is khula. That maybe the husband is very good. He is giving all the rights and all the facilities. Yet she wants to part for personal reasons. She can request the husband to give divorce and he gives divorce. That's known as khula. Hope that answers the question. جی امید خوش آمدید کہتا ہوں. آپ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی یہ ویڈیو دیکھ لی. یقیناً اس آدمی نے جو سوال کیا کہ یہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے اور اتنے مندروں کو گرایا ہے. دیکھو اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا اور انہوں نے قوم کو، علاقے کو، لوگوں کو یہی ہدایات، یہی دعوت دی کہ آپ لوگ اللہ پر ایمان لے آئے. تو جنہوں نے بھی اللہ پر ایمان لے آیا اللہ رب العزت نے انہیں کامیاب کر دیا، اور جنہوں نے وقت کے نبی کے ساتھ یعنی جھگڑا کیا، انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے اسے دنیا میں بھی ناکام کیا، آخرت میں بھی ان کے لیے ناکامی ہے. دیکھو اسلام جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں اور آپ تاریخ کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں دعوت دی. کتنے تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرے. لوگوں کو دعوت دی، لوگوں نے آپ کو تکلیفیں دی، لوگوں نے آپ کو طرح طرح تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اور وہاں پہ جب کفار نے یعنی مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا اور ان کے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دی، تو پھر اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ آپ لوگ بھی ان کے ساتھ قتال کیا کریں، ان کے ساتھ جہاد کیا کریں. تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ اخلاق کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے اسے بتا دیا کہ یہ غلط بات ہے کہ اتنے زیادہ مندروں کو گرایا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ہو سکے کہ 1-2 یعنی مندر گرائے گئے ہو، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ سارے مندروں کو گرایا ہے اور جو ہے نا اسلام کو زور سے جو ہے نا اس کو مسلمان کیا ہے. دیکھو کچھ ایسا ہو سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے کچھ مندروں کو گرایا ہو. دیکھو یاد رکھنا، اگر آپ نے شریعت کو، اسلام کو دیکھنا ہے تو آپ اسلام کو دیکھیں، قرآن کو دیکھیں، حدیث کو دیکھیں کہ اس میں یعنی اسلام میں یہ بات کیسا ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کو دیکھو. اگر آپ مسلمان کو دیکھیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ یار یہ تو مسلمان یہ کام کرتے ہیں، اسلام میں یہ بات بھی ہے. دیکھو کچھ ایسے ہیں، ایسے مسلمان بھی ہوتے ہیں جن کے اعمال کمزور ہوتے ہیں، جو ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں. تو آپ یہ سمجھیں گے کہ اسلام بھی اس طرح ہے. نہیں، آپ نے اگر اسلام کو دیکھنا ہے تو آپ اسلام کا مطالعہ کریں، آپ اسلام کو دیکھیں، قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا. یہ بات تو نہیں ہے کہ ایک مسلمان ایک غلط کام کر رہے ہیں اور آپ پورے مسلمانوں کے اوپر یہ فتویٰ لگا دے کہ یہ جو ہے نا سارے مسلمان اس طرح ہیں. نہیں، بلکہ بعض مسلمان اگر کوئی اس طرح کام، غلط کام کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام میں بھی اس طرح ہے. نہیں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس میں عدل ہے، انصاف ہے، ہر ایک کو حقوق دیا ہوا ہے. باپ کے الگ حقوق ہے، ماں کے الگ حقوق ہے، شوہر کے الگ حقوق ہے، بیوی کے الگ حقوق ہے، اولاد کے الگ حقوق ہے، ہمسائے کے الگ حقوق ہے، رشتہ داروں کے الگ حقوق ہے. سب کو حقوق دیا ہے. سب کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے یہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے. تو یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے. وہ اسلام ہمیں، دیکھو اسلام میں اگر آپ کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ ایک کافر ہے، آپ کے علاقے میں آیا ہے
آپ کے ملک میں آئے ہیں، آپ اسے قتل نہیں کر سکتے، اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اگر کوئی مسلمان اس کو قتل کر دے، ناحق قتل کر دے، تو پھر اس مسلمان کی بھی پکڑ ہوگی، اس کو بھی سزا دی جائے گی۔ تو اسلام عدل اور انصاف کا مذہب ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ ایک کے ساتھ ظلم کیا جائے، ایک کے ساتھ ظلم نہ کیے جائے، نہیں، بلکہ اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی اللہ کے ہاں معتبر ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بہت ہی پاکیزہ دین دیا ہوا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک، ببرکت ہے، الذی، وہ ذات جس نے خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لنبلوکم، کیونکہ تاکہ ہمیں آزمائے، ہمارا امتحان لے لے، تم میں سے کون اچھا عمل کرتے ہیں، کون نیک عمل کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے، یہ امتحان ہے کہ ہم اچھے اعمال کرتے ہیں یا برے اعمال کرتے ہیں۔ تو دیکھو، اللہ رب العزت اس دنیا میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بڑے تفصیل کے ساتھ اور خوبصورت انداز کے ساتھ جواب دے دیا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔